बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीहीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को वो पसंद कर रहे होंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये चैनल और उसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी नावल सुनने में इंटरेस्टेड है तो उस तक भी हमारे इस चैनल का लिंक ज़रूर सेंड किया करें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कर दिया करें ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको हमारा नावल कैसा लग रहा है, हमारा वॉइस ओवर कैसा लग रहा है, ताकि थोड़ी बहुत ही सही हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। चलिए जी, आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। हमारे इस नावल का नाम है उसरे युसरा और ये तहरीर है हुस्ना हुसैन की। वो मेड के साथ एक मार्केट में आ गई थी। भांत भांत के लोग थे। सड़क और मुख्तलिफ दुकानों पर काफ़ी रश था। एक हलचल और शोर सा मचा हुआ था। खरीदो फरोख्त जारी थी। कोट की जेबों में हाथ डाले इतराफ़ का जायज़ा लेते हुए वो आगे बढ़ती रही थी। मेट हर थोड़ी देर बाद कलाई मोड़कर वक्त देखा करती थी और फिर इसे जिसके चेहरे पर अब गम या खौफ का कोई तासुर न था, आंखें जानने कब की खुश्क हो चुकी थी। मेट को वापसी की जल्दी थी कि शाम के खाने का इंतज़ाम भी देखना था, मगर जन्नत इसकी भी नहीं सुन रही थी। वो बस टहल रही थी, चीज़ें देख रही थी, घूम रही थी और कहीं अगर हाथ में हाथ डाल कर घूमते जोड़े पर नज़र पड़ती तो बुड़बुड़ा भी रही थी। इस कदर खुली फ़िज़ा और माहौल में इतने सारे लोगों के बीचों बीच इसे एक बार फिर शिद्दत से तन्हाई का एहसास हुआ था। अजीब सा दुख था, हसरत थी, गम था और गुस्सा था। दाएं तरफ मुड़ते हुए इसकी नज़र अचानक से कलाम मशीन पर जा पड़ी थी। ग्लास बॉक्स के अंदर बेतहाशा रुई के रंग बिरंगे खिलौने थे, मगर इसकी तमाम तर तवज्जो इस सब्ज़ी माइल डायनासोर पर थी जो इसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, मेट से कहकर वो आगे बढ़ गई थी, हर तरह की मनफी सोच और ख़यालात को झटक कर दिल को संभाल के। क्या हुआ कि अगर वो अकेली है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने लम्हात को यादगार नहीं बना सकती। मेट का मोबाइल बज उठा था। इसने जेब से निकाल कर स्क्रीन को देखा तो चेहरे के तासुरात बदल गए थे। जन्नत इसकी तरफ पुश किए हुए खड़ी थी। अब चूँकि बैग के साथ कला मशीन से डायनासोर निकालने में दिक्कत हो रही थी तो इसने अपना हैंड बैग मेट को थमाया और शुरू हो गई। पहली कोशिश में नाकाम, दूसरी में भी नाकाम, तीसरी कोशिश में डायनासोर इसके हाथ में था। इसकी खुशी देखने लायक थी। मेट भी देखते हुए बदवक्त मुस्कुराई थी। इंसान को अपने साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी है कि कोई साथ हो तब ही आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। इसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी थी। फिर खिलौना मेट के हवाले करते दूसरे स्टॉल से नन्ही मुन्नी सी अशिया देखने लगी थी। इसे अक्सा के लिए एक आईना पसंद आया था और तब ही वो अपना पर्स लेने के लिए मुड़ी और अपनी जगह थम गई थी। मेट वहाँ कहीं भी नहीं थी। इसने घबराहट के आलम में घूमकर चारों तरफ देखा था, आसपास बहुत दूर तक देखा था, मगर वो कहीं भी इसे नजर ना आई थी। जन्नत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था, सांसें फूलने लगी थी। उछलत में कदम उठाती वो आगे बढ़ गई थी, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। इसके बाद नाक की सीध में कदम उठाती गई। वो भटक गई थी, बिछड़ गई थी। इतने बड़े शहर में यकयक तन्हा हो गई थी। इतने सारे लोगों के हजूम में एक बार फिर अदम हो गई थी, एक बार फिर नफ़ी हो गई थी। सूरज मुकम्मल गरूब हो चुका था। नीलगोर आसमान रंग बदल रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनियाँ चारों सू नज़र आ रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। फारिस का नंबर इसे याद नहीं था, अपना मोबाइल भी पास नहीं था। अपना बैग मेट के हवाले करने पर वो पछता रही थी, मगर अब क्या हो सकता था। मफलर गर्दन के गिर्द अच्छी तरह से लपेटते हुए दास्तानों में मुकीर हाथों को मुंह पर रखा। अब वो दीवार से लगी खड़ी हुई थी। आते जाते लोगों को कुछ खौफ और घबराहट से देखती हुई सामने ही उल जलूल से हुलिये में दो लड़के खड़े हुए थे। इन्होंने बार बार रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा तो अंदर तक लरस गई। आंखों का खौफ अयां था, तभी नज़रों में आ रही थी। एक बार फिर कदम उठाती आगे बढ़ी थी। घंटा डेढ़ घंटा वो तलाश में घूमती रही। ना पैसे थे, ना घर का एड्रेस मालूम था और ना किसी से जान पहचान। रोती सी सकती वो एक गली में खड़ी हो गई। वो मेड फारिस की थी। यकीनन ये फारिस का ही हुक्म होगा। यकीनन इसने ये सज़ा इसके लिए मुंतखब की होगी। वो इसकी गलतियां नज़रअंदाज नहीं किया करता था, वो बदला लेता था। वो सज़ाएं देने वालों में से था। रोते से सकते अपना सर घुटनों पर रखा। वो जो सर्दी की शिद्दत से कपकपा रही थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे वो भी तब जब वो इस हालत में है। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रो रो कर आंखें सूज गई थी, टांगें दर्द
کر رہی تھی۔ دل لرز رہا تھا، فکر اور اندیشوں سے اثر نو گھرا ہوا دل تھا، صدمہ تھا، دکھ تھا، تکلیف اور اذیت تھی۔ وہ جیسے ایک بار پھر دھوکے کی زد میں آ گئی ہو۔ جو انسان اس کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے، اسی اذیتوں کے دوراہے پہ لا سکتا ہے، اسے پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر جا سکتا ہے، اس پر اپنی شرط، اپنی مرضی، اپنے ارادے سزا کی طرح مسلط کر سکتا ہے، وہ اس انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے؟ کیسے؟ یہ غلطی، یہ بھول اس سے کیوں کر ہو گئی تھی؟ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے اس کا لحاظ کرے گا۔ یہ خیال محض خیال ہی رہا تھا۔ خوش فہمی ایک طلسم۔ یہاں مسز شیرازی نہیں تھی، یہاں فارس وجدان کا ایک بار پھر اصلی شکل سامنے آ چکی تھی۔ اسے لندن آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سسکتے ہوئے، خود کو کوستے ہوئے، بالکل نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بھٹکتی ہوئی کبھی اس سمت جا رہی تھی، کبھی اس سمت جا رہی تھی، رو رو کر اپنا حشر بگاڑ لیا تھا۔ بریک لائن کا وہ راستہ زندگی کی طرح ہو گیا تھا، کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک خاردار راستہ تھا، لمبا راستہ، وہی لوگ، وہی آنکھیں، وہی دہشت، تنہائی، خوف۔ اسے اتنی دشوار اور اتنی ساری آوازوں میں یکایک ایک مانوس سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ خوف کے عالم میں رک کے پیچھے دیکھا، اس نے اسے اپنا نام ایک بار پھر سنائی دیا۔ اس نے بے اختیار گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آنسو بہہ رہے تھے تو ہر منظر دھندلا رہا تھا، اور تب ہی اس کی نظر فارس وجدان پر پڑی تھی۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ فارس کی طرف قدم بڑھائے تھے، لمحے بھر کے لیے لڑکھڑائی، ایک دو لوگوں سے کندھا مس ہوا، دھکا بھی لگا۔ وہ اتنے دکھ، اتنے صدمے اور غصے میں تھی کہ اسے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر، پریشانی اور خوف نظر ہی نہ آیا۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے پہ مکے مارنا شروع کر دیے۔ آس پاس کے لوگ رک کر ان کو مڑ مڑ کر دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی ڈرامہ مت کرنا، وہ روتے ہوئے اس پر چلائی۔ میں نے منع کیا تھا میرے ساتھ اس طرح مت کرنا۔ وہ اتنی مشتعل تھی کہ اس قدر دکھ اور غصے میں تھی کہ خود پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹوں سے وہ اس شدید سردی میں بھٹک رہی تھی۔ 2 گھنٹے ایک سزا کے نام ہو گئے تھے، زخم پھر ادھڑ گئے تھے، سارے غم تازہ ہو گئے تھے، ساری اذیتیں جاگ اٹھی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک دماغ میں وحشت پھیل گئی تھی۔ روتے، کرلاتے، غصہ دکھاتے وہ جتنا لڑ سکتی تھی وہ لڑی، جتنا مار سکتی تھی اس نے مارا۔ وہ اسے سنبھالنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نہیں سن رہی تھی۔ کچھ بے دردی اور غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی مگر فارس نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ اس کی مضبوط بازوؤں کے حصار میں مقید ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے نہیں مار سکتی تھی، اب وہ صرف رو سکتی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ وہ اپنے نانا کو پکارتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، اپنے آپ میں چھپائے بھاری دل سے کہا۔ وہ آواز صرف لبوں کی جنبش تھی، جنت کمال تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کا وجود فارس کے بازوؤں میں بے جان ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ہوش و خرد سے بیگانہ رہی تھی، اسے یاد نہ تھا کہ البتہ جب ہوش آیا تو وہ بیڈ روم میں تھی۔ ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ٹینشن اور اسٹریس سے بچنے کی خاص ہدایت کی تھی۔ فارس ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا تو وہ سرخ متورم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ گرم کپڑوں کے بغیر تو بالکل نہیں نکلتا تھا، داستانے مفرل اور لانگ کوٹ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں، مگر جو اس وقت اس کے پاس موجود تھا وہ سیاہ ٹراؤزرز اور براؤن اونی سویٹر میں ملبوس نظر آ رہا تھا، یعنی وہ جن کپڑوں میں بیٹھا تھا وہ انہی میں اٹھ کر اسے لینے آ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے دائیں طرف گال پر ہلکی سی لکیر کا نشان تھا، یہ کارنامہ اس کا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا لیں، کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا، آنکھیں مکمل سرخ تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا، زکام کی بھی شکایت ہو رہی تھی، بخار بھی ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ قدموں کی چاپ بیڈ کے پاس آ کر تھم گئی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فارس کی آواز پریشانی کا پتہ بتا رہی تھی۔ خاموشی۔ اسے سارے الزامات کی لسٹ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسی لیے تمہیں منع کیا تھا، ہاں، اور جب میں نے نہیں بات سنی تو تم نے سوچا سزا ہی دے دیتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی مت، روتے ہوئے کہا۔ وہ کس قدر بدگمان ہو چکی تھی اس سے۔ فارس اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اپنا ہینڈ بیگ میٹ کو کیوں دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو ادھر ادھر ہو جانے پر کم از کم مجھے کال تو کر سکتی تھی۔ اگر کال نہ بھی کرتی تب بھی لوکیشن موبائل میں موجود تھی، ڈرائیور کا نمبر تک میں نے سیو کر رکھا تھا، جو تو دلیل سے بات کر کے وہ اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ تو تم اب مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہاری کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس پر جمائے لڑ پڑی۔ میں بھلا کیوں چاہوں گا تمہارے ساتھ ایسا ہو؟ اسے بہت دکھ ہوا تھا
بھول گئے جب تم مجھے پارکنگ ایریا میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ نہیں بھولا تھا، بھول بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ یاد دلاتی تھی تب زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جب وہ ذکر کرتی تھی تب زیادہ پچھتاوا ہوا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ایسی کوئی حرکت ضرور کرو گے اور تم نے کی۔ مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی خراش واضح تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں شروع میں تمہارے حوالے سے میں بہت زیادہ لاپرواہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلی ہو کبھی بھی تم اکیلی نہیں تھی۔ میرا ایک گارڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہے، چاہے تم مال میں ہو، پارک میں کسی عورت یا پھر آئمہ کے ساتھ کسی گیدرنگ میں۔ میرے پاس تمہارے ایک ایک لمحے کی رپورٹ ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں میری وجہ سے نقصان پہنچائے۔ ہاں، لاہور میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، شاید اس وقت میں بہت غصے میں تھا یا میں نے تمہاری سیفٹی کا خیال نہیں کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں ہو سو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا شاید میں اتنا اپسٹ تھا تمہارے رویے کی وجہ سے کہ میں نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بہرحال یہ میری غلطی ہے۔ اس کی پوری بات جنت کمال نے بہت تحمل سے اور کچھ دکھ اور بے یقینی سے سنی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے منجمد احساس پگھلے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، مگر اس کے بعد یعنی مجھے نقصان پہنچانے کا حق صرف تمہارے پاس ہے اور کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ بھرائی ہوئی آواز، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا صدمے سے اور پھر بند کر لیا۔ وہ جنت کمال سے نہیں جیت سکتا تھا، اس حالت میں، اس معاملے میں، اس سچویشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں تو یہی سمجھی ہوں۔ وہ سسک پڑی۔ اس نے ہار ماننے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے، ٹرے اس کے قریب رکھی اور اٹھ کر باہر چلا آیا۔ بند دروازے کے اس پار بھاری دل کے ساتھ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ جنت کی سسکیاں تھم چکی تھی، اس کا رونا بند ہو چکا تھا۔ اب صرف خاموشی تھی جو اس کے آس پاس ہر طرف ٹھہر گئی تھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ جنت سو چکی تھی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ناک سر کہیں کہیں آنسو ہوش پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سوپ اس نے نہیں لیا تھا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ ایک تعصب بھری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے اس نے بے حد احتیاط سے سر کے نیچے تکیہ رکھا، لحاظ درست کیا اور ٹرے اٹھائے کچن میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے مسز شرازی کو کال کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھا خاصا سین کریٹ کر دیتی ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ پورا حوالہ دینے کے بعد کچھ فکر مندی سے وہ انہیں بتا رہا تھا، بس اس کی چیل کی طرح جھپٹنے والی بات کو وہ گول کر گیا تھا۔ موڈ سوئنگز ہوں گے، پریگنینسی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تم اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ میرا رویہ ٹھیک ہے ممی، اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ کچھ بھی غلط ہو جائے اسے لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ تم اس کی جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں شکوہ تو نہیں کر رہا۔ وہ سر جھکا گیا۔ مجھے بس دکھ ہوتا ہے جب وہ میری نیت پہ اس طرح شک کرتی ہے۔ تم بھی کرتے تھے بیٹا، بات تلخ تھی پر سچ تھی۔ اس نے تسلیم کرتے ہوئے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ ہاں، وہ بھی تو کرتا تھا۔ اس کی محبت، عنایت، فکر مندی سب اس کے ڈرامہ اور ڈھونگ لگتا تھا، اور وہ کتنے دھڑلے سے اس کے منہ پہ کہہ بھی دیا کرتا تھا کہ اس کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا۔ اس کی دولت، اس کی وجاہت، اس کے اسٹیٹس کے لیے اپنی عزت نفس کی بھینٹ چڑھ رہی ہو، مطلب اور فائدے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ اسے اپنے لفظ یاد آتے تھے، اپنا رویہ، نفرت، بے رخی، اور وہ خود ہی معاف نہیں کر پا رہا تھا تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ مجھ پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ آواز دل کی تھی، دل مایوس ہو رہا تھا۔ ایسا سوچتے رہو گے تو پھر کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اگر تم نے اپنے ارادے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی ضرور بدلے گی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر مزید گڑبڑ ہو گئی تو خدشے کا اظہار کر دیا، پھر سمجھ لینا نصیب کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ممی، اس نے سٹپٹا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اپنے رشتوں کی فکر کرتا، وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہوا، اپنا آپ کسی اور میں تلاشتا ہوا، وہ انہیں فکر مند سا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس تبدیلی پر جتنا شکر کرتی کم تھا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ مسز شرازی سے بات کر کے جب وہ باہر آیا تو شاپنگ بیگ سے جھانکتا ہوا ڈائناسور اسے اندر تک سلگا گیا۔ اس ایک چیز کی وجہ سے اتنے پھڈے ہو گئے تھے۔ اس کی زوجہ محترمہ پورے 2 گھنٹے پریشانی میں گزار آئی تھی، اور قصور پھر بھی اس کا تھا، مجرم پھر بھی وہی تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ لانچ کے صوفے پر جا لیٹا۔ اس کی ہر کام سے دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا نیند اسے نہیں آئے گی۔ اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس پریشانی میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اور اندر اسے مکمل بے آرام کر کے جنت کمال نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ سرسبز میدان کے وسط میں بازو پھیلا کے بھاگتے ہوئے اس نے اوپر، بہت اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔
रिमझिम बारिश बरस रही थी। उंगली जितने एक नन्हे से कप को होंठों से लगाकर चाय पीने की अदाकारी करते नाना ऐन इसके सामने बैठे थे। हवाएं यकायक तेज हो गई थीं। हर सू धुंध फैलने लगी थी। खिड़कियां तारीक हो रही थीं। रोशनियां एक एक करके गुल होने लगी थी। वो नाना के घर थी और पलकें झपकते ही अपने घर पहुंच गई थी। और फिर वही मंजर, शदीद गर्मी की दोपहर, सुर्ख ईंटों का फर्श, सीढ़ियों पर इसके सामने खड़ा हसनैन, टूटी बिखरती एक गुड़िया, वही मंजर, वही तकलीफ, वही दर्द और फिर वही गुड़िया को बचाने की जुस्तजू। मगर अब के मंजर बदला था। अब की बार सीढ़ियों से फिसलता वजूद हसनैन का नहीं था, इसका था। वो चीखी थी और फिर चीखती चली गई थी। जन्नत बाजू से पकड़ कर किसी ने झंझोड़ कर इसे जगाया था। एक झटके से इसकी आंख खुल गई थी। आंखें आंसुओं से मुकम्मल भरी हुई, सांस चढ़ा हुआ, रंगत उड़ी हुई। इसने बामुश्किल सांस लेते हुए खुद पर झुके चेहरे को देखा था। वो फारिस था। वो खुद से बेदार नहीं हुई थी, इसे जगाया गया था। इसके सहारा देने पर वो लरजते वजूद के साथ उठकर बैठ गई थी। तनफ्फुस भारी था, पेशानी करकालूद हो रही थी। वो वहशत ज़दा सी बौखलाई हुई थी। बेड से उतर कर वो इसके लिए पानी का गिलास ले आया था। इसने गिलास थामना चाहा तो हाथ बेतना कपकपा रहे थे। फारिस ने गिलास अपने हाथों में रहने दिया। इसने यूं पानी पिया जैसे सदियों की प्यासी हो। हालत संभली ना, आंसू थमे, वजूद सिसकियों की जद में रहा। असर ख्वाब का था। वो अपनी हकीकत से भी अर्जुदा हो रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, अब अपनी हथेलियां मसलते हुए कहा। आवाज़ रुंधी हुई थी। अब तक इसने बहुत मजबूती दिखाई थी। अपने खौफ को हमेशा छुपा कर रखा था, कभी आपे से बाहर नहीं हुई थी। मगर अब की बार जो यहाँ लंदन में हो चुका था इसके साथ, वो इस वक्त भी जो इसकी हालत हो रही थी, इसके बाद वो फारिस वजदान को अपने आसपास नहीं देखना चाह रही थी। मगर वो खड़ा रहा इसके पास, इसके बिल्कुल सामने। वो हमेशा इसकी नींद में खलल डालने के बाद बहुत खामोशी से कमरा छोड़कर स्टडी रूम में छुप जाती थी। अब ऐसा करने की सकत रही थी, ना ताकत मौजूद थी। सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा है? सर उठाकर सख्त लहजे में कहा। आवाज़ बेहद कमज़ोर थी, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला था। अपने गिर्द बाजू बांधे वो दाएं तरफ को झुककर अपना चेहरा छुपा गई। वो इसके बराबर बेड पर बैठ गया। मेरी तरफ देखो। मगर इसने नहीं देखा। जन्नत, इसका लहजा नर्म था। जन्नत ने रुख बदला, ना सर उठाया, और दूसरे ही पल इसने बहुत नरमी से बाजू फैलाकर इसे अपने हसार में लिया था। वो इसकी इस हरकत पर लम्हे भर के लिए थमी थी, फिर सकते में आ गई थी। बैक वक्त कई लम्हे इसकी आंखों में ठहर गए थे। कई मंजर एहसासात का लिबादा ओढ़े हकीकत का रूप धार गए थे। फारिस ने बहुत नरमी से जन्नत कमाल की पेशानी अपने कंधे से मस की और इसकी हिचकियाँ बन गईं। वो एहसास, वो लम्स, वो गिरफ्त वैसी ही थी जैसे इसके नाना की हुआ करती थी। मोहब्बत और सुकून का एहसास दिलाती हुई तसल्ली बख्श थी। ख्वाब ही तो था, वो बोला। वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। वो सिसक पड़ी। अपने तमाम इख्तलाफ, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी एक तरफ रखे वो इसका हाथ थाम चुकी थी, बहुत मजबूती से, सख्ती से, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नाना का हाथ पकड़ा करती थी। फारिस के दिल को कुछ हुआ। अपने किसी ख्वाब के असर से निकलना इसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था, इसका अंदाज़ा जैसे आज हो रहा था। इसे वो वक्त याद आया जब इसने जन्नत को कमरे से निकाल दिया था और वो दरवाज़ा बजाते हुए इसकी मिन्नत करती रही थी वो इसे अंदर आने दे। इस रात इसने दरवाज़ा नहीं खोला था और इस रात इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। वो ज़्यादा खौफज़दा थी, ज़्यादा परेशान थी। इसकी समझ में नहीं आया कि वो अब इसका खौफ कैसे कम करे। लफ्ज़ कम पड़ गए थे, जहन खाली हो गया था। कहीं बाहर चलें, इसने कहा इस वक्त। हाँ, इसने जन्नत के हाथ पर नरमी से गिरफ्त बढ़ाई। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो चाहती थी वक्त रुक जाए, सब ठहर जाए, बस ये एहसास बाकी रहे, ये कैफियत ठहरी रहे। वॉक करते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। नाना भी इसे बहलाने को ऐसे ही कहा करते थे, ऐसे ही इसका हाथ थपथपाया करते थे, इसे कंधे से लगाया करते थे। वो इनकी मजबूत कंधे से पेशानी टिकाती थी तो दुनिया का हर गम और हर तकलीफ़ इनके हसार में आते ही ख़त्म हो जाती थी। अब भी यही हुआ था। फारिस वजदान में नाना आ गए थे। फारिस वजदान में मोहब्बत आ गई थी, तरहम आ गया था। कैफियत समझ से बाहर हो गई थी। इसकी सिसकियाँ बढ़ गई थी। मैं खाना
لگاتا ہوں تم کچھ کھائے بغیر ہی سو گئی تھی، کہیں مت جاؤ پلیز۔ وہ رک گیا، اس کی دھیمی سسکیاں اس کی اذیت بڑھنے لگی تھی۔ وہ صرف ایک خواب تھا، ختم ہو گیا۔ نرمی سے ایک بار پھر سمجھایا فارس وجدان کیا جانے اس پر وہ ساعتیں اسی انداز میں گزری تھیں اور بار بار گزری تھیں۔ خواب تو ایک بہانہ تھا، حقیقت اب اپنا آپ دہرانے آتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ کچھ حد تک سنبھل کر آنسو صاف کرتے ہوئے خود ہی الگ ہو گئی تھی۔ میں کھانا لگاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی۔ گھر تاریک تھا مگر اوپن کچن کی تمام تر بتیاں روشن تھیں۔ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار فارس وجدان کو فریج سے کچھ نکالتا دیکھ سکتی تھی۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ اس نے اشارہ کیا تو چہرے کے اطراف میں منڈلاتی لٹوں کو پیچھے اڑستی وہ ہاتھ دھونے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ شہد رنگ بال پشت پر سیدھے گر رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی کچھ متورم سی لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت نہیں رہی تھی مگر تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ وہ مائکرو ویو میں کھانا گرم کرتے ہوئے میز پر ترتیب سے رکھتا جا رہا تھا۔ اسے ادراک ہوا وہ بھوکی سوئی تھی تو کھانا فارس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ شروع کرو، فرائیڈ چکن، فرائیڈ رائس، پیزا، وہ مختلف چیزیں اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ قریب کر لی، کوئی بھی بات کیے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ ذرا سی نظر اٹھا کر وہ اسے دیکھ لیتی۔ کیا وہ شروع سے ایسا تھا یا اب ہو گیا تھا؟ نفرت کہاں گئی تھی؟ حقارت کہاں چھپی تھی؟ چالیں ایسی تو نہیں ہوتی، منصوبے اس طرح کے تو نہیں ہوتے۔ کچھ چاہیے اسے یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر فارس نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظر ہٹا لی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ استعمال شدہ برتن دھو رہا تھا تو وہ بھی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے کافی بنانے کا ارادہ کیا تو فارس نے اسے روک دیا۔ میں چاہوں گا اب تم ریسٹ کرو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی تھی، آ جائے گی۔ برنر بند کر کے وہ اس کی کلائی تھامے سے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے کہنے پر سر درد اور بخار کی گولی لے کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ شاید اسے 5 منٹ لگے تھے، 10 منٹ یا شاید 15 منٹ۔ اپنے اندر کے خوف سے لڑتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ فارس نے ایک بار پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ ہلکا سا بخار تھا لیکن وہ نیند میں اب مکمل پرسکون تھی۔ وہ بھی سکون میں آ گیا تھا۔ باہر تاریکی میں وقفے سے بجلی چمکنے لگی تھی۔ گلاس والز پر کہیں کہیں بارش کے ننھے ننھے قطروں میں شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے کافی بنا کر گلاس والز کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تھی، ہر طرف اندھیرے بڑھ گئے تھے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 9 بجے کھلی تھی۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ دیوار گیر، کھڑکیوں کے پردے سمٹے ہوئے تھے۔ آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور پھر صحن میں نیند سے محو ہو جانے والا ہر دکھ، ہر قصہ، ہر قضیہ پھر سے واضح ہو گیا تھا۔ وہ بریک لینڈ میں کھو گئی تھی۔ اس نے فارس وجدان سے لڑائی کی تھی، وہ خواب میں ڈر گئی تھی اور پھر وہ احساس۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ نئی صبح کی شروعات آنسوؤں سے نہیں ہونی چاہیے۔ گلا کھنکار کر، گال تپتپا کر خود کو کمپوز کیا، ہر منفی خیالات کو جھٹک دیا۔ اس نے اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکالے، نیم گرم پانی سے شاور لے کر فریش ہو گئی، بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ سفید ٹراؤزر پر گلابی رنگ کی قمیض اور اس پر گلابی ہی رنگ کا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ کمرے سے باہر آئی تو خلاف معمول آج میڈ نہیں آئی تھی۔ کچن میں نیلی جینس پر سفید رنگ کے اونی سویٹر میں ملبوس فارس ناشتے کا انتظام خود دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی مگر خود سے گفتگو کا آغاز کیے بغیر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ اپنے لیے گلاس میں پانی ڈال کر پیا، ایک سرسری سی نگاہ میز پر دھرے ناشتے کے لوازمات پر ڈالی، ہاف فرائیڈ ایگ، ٹوسٹ، مینگو شیک، کیک، چائے۔ گڈ مارننگ۔ فارس کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا ہر صبح ہوتا تھا، حالانکہ گزشتہ شب کھو جانے کے بعد جو سین اس نے پیش کیا تھا اس کے بعد اس رویے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ کانچ کے گلاس میں مینگو شیک ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ بہتر ہے۔ وہ خالی گلاس پر پیانو کے سے انداز میں انگلیوں کو جنبش دے رہی تھی۔ بیٹھو۔ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے جنت کو بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ ایک اور
خراش نما سرخ لکیر نظر آ گئی تھی۔ جنت اپنی اس حرکت پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اس نے ایسا پہلے تو کبھی بھی نہیں کیا، اور پھر جب یاد آیا وہ اس ایک عدد تھپڑ سے بھی نواز چکی ہے تو نچلا لب بے ساختہ دانتوں تلے آ گیا تھا۔ دل شرمندہ تھا، دماغ فوراً سے ڈٹ گیا۔ اس تھپڑ کا تو خیر وہ مستحق تھا بہت زیادہ، لیکن اب کہ جنگلی بلی کی طرح اس نے حملے کی جو کوشش کی تھی، اس پر دماغ بھی اس کی سائیڈ نہیں لے رہا تھا۔ اب حواس پوری طرح سے بحال تھے تو اس نے کچھ خوف، شرمندگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ فارس نے ابھی تک غصہ نہیں دکھایا تھا، نہ ہی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کی حالات کے پیش نظر خاموش رہ گیا تھا، مگر بھولا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اسے یاد آ گیا اس نے رات بھر اس کا کتنا خیال رکھا تھا اور کیسے اسے خوب بری کیفیت سے نکالا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ سزا کا نہیں سوچ رہا ہوگا۔ وہی وہمیں، وہی سرگوشیاں، وہی بے اعتباری اور وہی سوال، ایک ایک حرکت کا حساب لینے والا اب اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر گیا ہے۔ اب کہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے دوچار ہوئیں۔ نہیں، میں انتقام لینے کا نہیں سوچ رہا، اور نہ ہی میں نے کھانے میں زہر ملایا ہے، اور جنت کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، لیکن اپنے تاثرات سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ایسی کوئی خواہش اس کے اندر جاگ چکی ہے۔ چاہو تو کھانا چیک کر کے دے دیتا ہوں شہزادی صاحبہ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، وہ اس کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بہت سارا چیخی، لیکن باہر سے خود کو کمپوز کیے سنجیدہ سی کھڑی رہی۔ جس دن زہر دو گے اس دن چکھنے کی بات بھی نہیں کرو گے۔ بڑی مضبوطی دکھا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ہاں، اب وہ ٹھیک تھی، فارس کو تسلی ہوئی تھی۔ میری وائف کتنی جینیس ہے، اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر جنت کو وہ اچھا خاصا طنز ہی لگا تھا۔ اوپر سے اس کی مسکراہٹ وہ نظر ہٹا گئی۔ ایک ٹوسٹ کھانے کے بعد اس نے کیک کا پیس اور مینگو شیک اپنے قریب کر لیا۔ فارس کی خاموش نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً سے کیک کا حصہ کاٹ کر منہ میں ڈالا۔ فارس وجدان کو 7 سالہ جنت ایک جھلک کی طرح نظر آئی تھی، آنکھیں مٹکا کر، ہاتھ جھلا کر، کیک اور مینگو جوس سے انصاف کرتے ہوئے، بے تحاشا باتیں کرتے ہوئے، مگر جو سامنے بیٹھی تھی بالکل خاموش، کچھ حد تک اداس، بہت حد تک پریشان۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کچھ جذب ہوئی تھی۔ جب میں 14 سال کا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی میری زبردستی کی مہمان بنی تھی۔ وہ اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی خاطر مدارت مینگو جوس اور کیک کے ساتھ کی جائے۔ بھلا کوئی مہمان بھی ایسا کہتا ہے؟ ٹی پاٹ رکھ کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ وہ بہت باتونی تھی، بہت زیادہ۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا جوس اور کیک جلدی ختم کر کے تاکہ میں اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آؤں، مگر وہ آہستہ آہستہ کھا رہی تھی تو میں نے اس کا کیک اور جوس خود ہی کھا لیا۔ جنت نے سر اٹھا کر سے دیکھا۔ تم تب بھی ظالم تھے؟ تو توقع کے عین مطابق اسے تب چڑھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں 2-3 گھنٹے تک تو اس کے ساتھ باؤنڈ ہو کر نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر وہ بہت شرارتی تھی، مجھے اس پر باقاعدہ نظر رکھنی پڑ رہی تھی، سو اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اسے گھر ہی چھوڑ آؤں۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ جنت نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ ویسے تم کیسی تھی بچپن میں؟ وہ اس کے اس طرح اچانک پوچھنے پر گڑبڑا سی گئی۔ ہاں تم؟ میں رک کر کچھ سوچا۔ میں ایک لمحے میں بچپن اور لڑکپن کے بہت سی باتیں، قصے، واقعات، نانا کی ڈپٹ اور شرارتیں یاد آ گئی تھی۔ میں تو بہت ڈیسنٹ بچی تھی، بالکل شور نہیں مچاتی تھی، نہ ہی شرارتی تھی، اور اتنا کم بولتی تھی کہ نانا کے سب دوست میری تعریفیں کرتے ہوئے نہیں رہتے تھے۔ لب بینچ کا فارس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر لی۔ اچھا، تو اس کا اچھا ضرورت سے کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، یعنی اگر ہماری بیٹی ہوئی تو وہ بالکل تم پر جائے گی، خاموش، پرسکون، شرارتیں بھی نہیں کرے گی، بولے گی بھی بہت کم۔ بالکل۔ فوراً اس نے سر ہلایا، پھر سر ہلا کر پچھتائی۔ ساری گفتگو بچے کی طرف مڑ گئی تھی۔ بیٹا مجھ پر جائے گا؟ پھر فارس نے کچھ سوچ کر کہا۔ مجھے کھڑوس اولاد نہیں چاہیے، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ اس کے انداز اور لہجے پر دھیرے سے ہنس دیا۔ جنت کمال نے اسے لمحے کے لیے مبہوت ہو کر دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا، فوراً ہی نظر ہٹا لی۔ کوئی پیدائشی کھڑوس تھوڑے ہی نہ ہوتا ہے، وقت اور حالات بنا دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا رہا، وہ کہہ رہا تھا میں تو نہیں بنی، اور وہ رک گیا۔ ہاں یہی تو اس کی خوبی تھی، اس نے حالات کو کبھی بھی اپنے رویوں اور شخصیت پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ تلخیوں سے گزر کر بھی اپنی زندگی کے لیے تلخ نہیں ہوئی تھی۔
فوراً سے کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے جنت نے اسٹرا دانتوں تلے دبایا۔ فارس کو لگا یہی مناسب وقت ہے، نئی ابتدا کے لیے پہل کر لینی چاہیے۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ بہت اچھا لڑکا ہوں میں، ساری عمر ساتھ نبھاؤں گا۔ جنت کی دھڑکن مس ہوئی تھی، سوال بہت اچانک اور غیر متوقع تھا، آفر بھی ایسی ہی حیران کن سی تھی۔ وہ اس کا جملہ دہرا رہا تھا، اس کی جگہ پر آ کر اس کی نگاہوں میں آ رہا تھا، وہ اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اور یہ دوستی کی آفر تم کتنی لڑکیوں کو کر چکے ہو؟ بھویں سکڑ کر تندوئی سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، فارس وجدان کے انداز میں، اور ایسا کرتے ہوئے اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ تم پہلی ہو اور تم ہی آخری ہو۔ جنت کا دل زور زور سے دھڑکا تھا، حیرت آنکھوں میں سما گئی، دل چاہا جھٹ سے ادینہ زبیر کو اس دعوے پر لا پٹکے، مگر پھر رک گئی۔ بات دوستی کی تھی، محبت کی تو نہیں۔ سوچوں گی، لاپرواہی سے اترا کر کہا، پھر کیک کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کتنا سوچو گی؟ جتنا بھی سوچوں تمہیں اس سے کیا؟ فارس نے تائید میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ سوچنے میں وہ حق بجانب تھی، اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ 5 بجے تیار رہنا، کہیں باہر چلیں گے۔ وہ کچن کا بکھیڑا سمیٹ رہی تھی جب فارس نے آ کر کہا، خیال تھا شاید وہ اب بھی غصہ یا ناراضگی دکھائے گی یا کوئی سخت بات تو ضرور کرے گی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس رک کے اسے دیکھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ مکمل تیاری کے ساتھ سیاہ رنگ کا کالا کوٹ بازوؤں میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں موبائل اٹھائے کھڑا تھا۔ ہم لوگ باہر شاپنگ کے لیے چلیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ موسم کچھ سرد ہے اور بارش کا بھی امکان ہے، تو آؤٹنگ کے لیے کچھ دن ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ رخ بدل کر پھر سے برتن دھونے لگی تھی۔ فارس بھی کچھ لمحوں تک خاموش رہا تھا، جانے اس کے تاثرات اب کیسے ہیں، احساسات اور کیفیت کیسی ہوئی تھی۔ مزاج تو اس کے لمحے بھر میں بدلتے ہیں، کسی لمحے بہت زیادہ خوش، کسی پل میں بہت زیادہ اداس، لیکن اس کی خاموشی میں فارس وجدان کو کسی خفگی کا تاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ اس کے لیے اپنا خیال رکھنا، اس نے کوٹ پہنتے ہوئے جنت کمال سے کہا تھا، اور جنت کمال نے کچھ ہی دیر بعد آٹومیٹک دروازہ کھولنے اور سگنل کے ساتھ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ جھاگ زدہ ہتھیلی کھول کر وہ ہونٹوں تک لائی تھی، پھونک مار کر اڑا دیا، پھر دھیرے سے گنگناتی بقیہ کام سمیٹنے لگی تھی۔ شاپنگ کے دوران جنت نے گلابی اور آسمانی رنگوں کی اشیاء کا ڈھیر لگا دیا تھا جو اس کی ٹرالی میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ تو بہت سوچ سمجھ کر چیزیں اٹھا رہا تھا، لیکن جنت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورا شاپنگ مال ہی خرید لے۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کا اور اس کا جنون، اس کی خوشی دیکھ کر مسکراتا ہی رہا تھا۔ وہ 2 رنگوں کی چیزیں خرید رہی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو بیٹی کے لیے خریدی جانے والی اشیاء چیریٹی کر دیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو پھر بیٹے کے لیے خریدے جانے والا سامان چیریٹی کر دیں گے۔ اگر ٹوئنز ہوئے تو؟ فارس نے سوال کیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے الجھا کر وہ تبسم چہرے کے ساتھ رخ موڑ کر کچھ اور دیکھنے لگا تھا۔ تب ہم آدھی چیزیں رکھ لیں گے اور آدھی چیریٹی کر دیں گے، اس نے پیچھے جا کر کہا۔ بے دہانی میں وہ ہم کہہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم زور دے کر ایسا ہی کریں گے۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں، سٹ پٹا کر تصحیح کی تھی۔ نہیں، تم ہماری بات کر رہی ہو۔ وہ ضبط کر کے رخ بدل گیا۔ اور اگر ٹرپلٹس ہوئے تو؟ کچھ دیر بعد پیچھے سے آواز آئی تھی۔ گہری سانس لے کر جنت نے رخ موڑا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسٹینڈ پر لٹکے نوزائیدہ بچوں کے کپڑوں میں سر دے چکا تھا۔ پہلے 1، پھر 2، پھر 3، کچھ دیر بعد کہو گے 4۔ اس نے گھورا تھا۔ اس بار ٹوئنز ہی ٹھیک ہیں، وہ بولا۔ انشاءاللہ اگلی بار ٹرپلٹس۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو اسے ڈانٹ کر آگے چلے گی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ بات ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، وہی شوہر جو کچھ عرصے تک کہتا رہا ہے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آخری جملے پہ بھرپور نقل اتار رہی تھی۔ مگر اب وہ نہیں کہتا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے پیچھے تھا۔ مگر مجھے تو ابھی بھی سنائی دیتا ہے۔ وہ ٹرالی دھکیلتی جا رہی تھی۔ پھر تم اس کے دل کی نہیں سن رہی ہو، میں سننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے رہا۔ ویسے نام کے بارے میں کیا سوچا ہے مسٹر شیرازی؟ وہ ضبط کر کے اس کی طرف مڑی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے دوستی کی آفر ابھی قبول نہیں کی ہے۔ کر لو پھر، اتنا تنگ نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سلجھو تھا۔ یعنی تم مانتے ہو تم مجھے تنگ کر رہے ہو؟ لب بھینچ کر پوچھا گیا۔ میں نے ایسا تو ہرگز نہیں کہا، میں صاف مکر گیا۔ وہ صاف مکر گیا۔ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ مفلر اس نے عادتاً گردن کے گرد ہونٹوں تک
اوڑھ رکھا تھا، سو بس اس کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت ہی دیکھ سکتی تھی۔ مسکراہٹ ہرگز نہیں، تم ذرا دیر کے لیے وہاں بیٹھ نہیں سکتے؟ اس نے زچ ہو کر ہاتھ سے اس کے پیچھے اشارہ کیا، جہاں ایک عدد گورا شوہر بینچ پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ بیوی شاپنگ میں گم کہیں مصروف ہو گئی؟ ہاں، تاکہ تم دوبارہ گم ہو جاؤ اور پھر وہی شور مچاؤ۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گم کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر یہ کیا وہ کیا، تم ظالم ہو، ڈرامے باز ہو، دھوکے باز ہو، جھوٹے فراڈیے۔ اب وہ اس کی نقل اتار رہا تھا، غصے کے باوجود جنت سٹ پٹا گئی۔ وہ چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا، داہنا ہاتھ ایک پل کے لیے شرمساری سے آنکھوں پر رکھا، پھر لب بھینچ کر اسے ایک خطرناک قسم کی گھوری دی۔ عدیل مجھے مشورہ دے رہا تھا سر میم کے موبائل میں ٹریکر انسٹال کر دیں، اسے نہیں معلوم اس کی میم خود گم ہونے سے پہلے تسلی سے اپنا موبائل گم کر دیتی ہیں۔ تم اس کا پارا چڑھا، اب میرے پیچھے آئے تو دیکھنا۔ وہ اسے دھمکا کر آگے چلی گئی تھی۔ وہ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے رخ بدل کر ننھے منھے جوتوں کو دیکھنے لگا تھا۔ مفلر اس نے گردن پر ٹھہرا لیا تھا۔ عین سامنے چھوٹے بچوں کے کھلونوں کا سیکشن تھا۔ کھلونوں میں گلابی رنگ کا ایک منی کچن سیٹ اس میں نمایاں تھا، اور وہ بے حد نمایاں تھا۔ فارس کے قدم چامد، ہاتھ بے جان ہوئے تھے، نگاہیں اسی مقام پر جم گئی تھیں۔ جنت کی نظریں اس پر پڑیں تو اپنی جگہ رک گئی۔ فارس کی آنکھیں ویران، چہرہ ہر تاثر سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس مال میں اس کے ہمراہ جیسے اب کہیں نہیں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس سمت فارس کی نگاہیں ٹھہری ہوئی تھیں، مگر وہاں کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ ایسی ہی ایک حالت اس نے پہلے بھی ہوئی تھی، شاید کار ایکسیڈنٹ کے وقت بوا کے گھر کے سامنے بارش کے دوران، شاید تب جب اس نے ادینہ زبیر کا ذکر کر لیا تھا۔ لیکن نہیں، یہ تاثرات مختلف تھا، ان سب سے مختلف۔ قریب آ کر اس کے بازو پر آہستگی سے ہاتھ رکھا، جمود ٹوٹا نہ، وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ فارس ہلا کر آواز دی۔ طلسم ٹوٹ گیا تھا، دروازہ بند ہوئے، شور تھم گیا تھا، آوازیں ختم ہو گئی تھی۔ فارس نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جنت نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ 3 منٹ تک مسلسل ایک ہی جگہ نظریں جمائے اعتراف سے یکسر بے نیاز کھڑا رہا تھا۔ وہ ظاہر نہ بھی کرتی، تب بھی وہ یہ واضح تھا کہ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہاں بولو، وہ اس کی طرف متوجہ تھا، مگر پوری طرح سے بالکل نہیں۔ کچھ نہیں، کاؤنٹر پر جانا ہے، اس نے کہا تھا، بس اور کچھ نہیں لینا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے ٹرالی دھکیلتے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جنت کمال نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بار پھر اس سمت دیکھا تھا، مگر اس میں اسے کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا جس نے کچھ دیر کے لیے فارس وجدان کو فریز کر دیا تھا۔ اسے اپنا وہم گردانتے ہوئے وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے حلال فوڈ ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ اس کی آمد کا سن کر سوٹڈ بوٹڈ مینیجر خود مینیو کارڈ لے کر آیا تھا۔ آؤ بھگت دیکھ کر جنت نے خود سے ہی اندازہ لگا دیا تھا کہ وہ یہاں کا ریگولر کسٹمر ہوگا، پھر مالک کے ساتھ اس کے گہرے مراسم رہے ہوں گے۔ وہ مینیو کارڈ اٹھائے آرڈر نوٹ کروا رہا تھا، اور وہ اپنے آس پاس نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سیاہ اور گولڈن تھیم میں ریسٹورنٹ کا انٹیریئر واقعی بہت خوبصورت تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے تصویریں کھینچ کر مسز شیرازی کو بھی سینڈ کی تھی۔ آس پاس دوسری میزوں پر اور بھی بہت سی مسلم فیملیز نظر آ رہی تھیں۔ تو میرا کانٹیکٹ نمبر اب تم نے کس نام سے سیو کر رکھا ہے؟ کھانا سرو کر دیا گیا تھا تو فارس نے پوچھا۔ کسی نام سے نہیں، بے نیازی سے بولی۔ فارس کی نگاہوں میں میز پر اس کے برابر میں رکھے موبائل پر پڑی۔ اگر ابھی جو وہ کال کرے تو یقیناً اسکرین پر نام ابھر آئے گا۔ اسے وہ نیلے پیلے دلوں والا کاغذی ہسبینڈ یاد آیا، پہلے والی جنت یاد آئی۔ تب وہ اسے کاغذی شوہر مان کر ہی بہت خوش تھی۔ یہ تو میرے ساتھ نری زیادتی ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، تمہارے ساتھ زیادتی ہے؟ بھلا کیسے؟ جب کاغذی شوہر تھا تب اہمیت دی، اب اصلی شوہر ہوں تو اہمیت
तुम्हारी इस वक्त भी नहीं बनती थी। इसने झट से कहा। मैं पागल थी जो ये सोच रही थी कि तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग है, दिल तो सिरे से है ही नहीं। वो चम्मच मुंह तक ले जाते हुए एक लम्हे के लिए रुका था, बस एक लम्हे के लिए। रेस्टोरेंट की रोशनियों में इसकी आंखों में जज़न की मुबहिम सी लहर उठी थी और वही लहर मुस्कुराहट बनकर लबों पर बिखर आई थी। जन्नत इसे देख नहीं रही थी, वो अब इसे नहीं देखती थी, ना इसकी आंखों में अपना अक्स, ना इसके दिल में अपनी जगह। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जेबों से मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाया। जन्नत का मोबाइल जगमग करने लगा था। ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था, आंटी का बेटा। बैकग्राउंड की तस्वीर सर्द बर्फीले आंधी तूफानों से घिरे पहाड़ों की थी। जन्नत ने गड़बड़ाकर फ़ौरन ही अपना मोबाइल पलट दिया। आंटी का बेटा हैरानकुन था, मगर फारिस को सदमा बैकग्राउंड तस्वीरों से पहुंचा था। ये तुमने मेरे नाम के साथ केटू की तस्वीरें लगाई हुई हैं? ख्याल गुजरा। आंखों को धोखा हुआ होगा। हाँ तो क्यों क्या मतलब? मेरी मर्ज़ी। मैं कोई भी तस्वीर लगाऊं। अब तुम मुझे खाना खाने दोगे या नहीं? शोरदान पीस कर कहा, फिर अपना मोबाइल उठा लिया। जन्नत ने जज्बस होकर इसे देखा। क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे नाम के साथ खौफनाक तस्वीरें लगा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? लम्हों में सब सेट करके मोबाइल रख दिया था। लबों पर एक जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए फिर से खाना खाने लगा था। जन्नत लब खींच कर इसे देख रही थी। मुझे परवाह नहीं, तुम कोई भी तस्वीर लगाओ, कंधे उचकाकर कहा। मगर अंदर ही अंदर अच्छी बात है। इसने सर हिलाया। खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव का प्लान था। वापसी पर रात के 11 बज गए थे। वो सो गया तो चुपके से इसका मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल दी। स्क्रीन पर नाम रोशन हुआ। बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था, मम्मी की बहू, और बैकग्राउंड में एक ज़ोंबी की तस्वीर लगी हुई थी। इसने तब कर फारिस वजदान को देखा। दिल चाहा मोबाइल तोड़ दे, मगर जब्त करके उठ गई थी। आज फारिस वजदान के दोस्त की शादी थी। इतनी तैयारियों में मगन इसने 2 कामदार जोड़े बेड पर फैलाए हुए थे। एक आसमानी रंग का था, दूसरा हल्के गुलाबी रंग का था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला पहने। पसंद तो दोनों थे, तभी उठा लाई थी। मिसेस शराजी को तस्वीरें भेजकर इनके इंतज़ार में ऐसे ही टहलते हुए स्क्रीन को तक रही थी जब वो ड्रेसिंग रूम से निकल आया। कफलिंग्स लगाते हुए निगाह बेड पर रखे कपड़ों से होती हुई जन्नत तक गई। मोबाइल कान से लगाए होंठ काटती वो शशोपंज में मुब्तला लग रही थी। इसने वास्कट पहनने के बाद कलाई पर घड़ी चढ़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में जन्नत को देखा, फिर कोट उठाते हुए बेड के करीब आया। एक सरसरी निगाह कपड़ों पर डाली और फिर साइड टेबल से मोबाइल उठाते हुए सीधा हुआ। ये कलर ज़्यादा सूट करेगा। इशारा हल्के आसमानी रंग वाले जोड़े की तरफ था। जन्नत का माल चौंक कर मुड़ी, मगर वो तब तक लंबे लंबे डग भरता बेडरूम से जा चुका था। हाँ, और मैं तो जैसे इसकी बात मान लूँगी कहकर सर झटका। एक बार फिर स्क्रीन को देखा। मिसेस शराजी ऑनलाइन नहीं थी। निचला लब दांतों तले दबाते हुए एक बार फिर अपने कपड़ों को देखा, फिर रूहान सा होकर 10 तक गिनती गई, फिर झुंझलाकर एक सूट उठाया और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। पूरे 1 घंटे के बाद वो मुकम्मल तैयारी के साथ बेडरूम से बाहर आई तो फारिस शराजी इस पर निगाह डालकर हटाना भूल गया था। हल्के गुलाबी रंग के कामदार जोड़े में मबलूस नेचुरल सा लुक देता। लाइट पिंक मेकअप किए वो किसी जीती जागती गुड़िया के मुशाबे लग रही थी। बाल खुले छोड़ रखे थे। लंबी घनेरी पलकों के साए में शायद आंखें लाइनर की वजह से और नुमाया हो रही थी। लंबे जगमग करते इयररिंग्स, गर्दन में चमकता नफीस लॉकेट, मखरूती उंगलियों में ठहरी हुई अंगूठी। वो कंधे पर दुपट्टा सेट करते हुए सामने सोफे पर बैठकर अपनी सिल्वर हील्स की स्ट्रिप बंद करने लगी थी। चंद लम्हों वो इसे अपने दिल की निगाहों से देखता रहा। दाहिना हाथ बेइख्तियार कोट की जेब तक गया था। उंगलियों की गिरफ्त में मखमली डिबिया आई थी। ये तो मुझे बाद में पता चला, तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग है, दिल तो सिरे से है ही नहीं। वो शिकवा भरी एक तन्बी आवाज़ इसकी कुव्वत सल्ब कर गया। सब तुम्हारे इस दिल के गिर्द घूम रहा है। इसने जेब से हाथ बाहर निकाल लिया। स्ट्रिप बांधकर उठी तो निगाहें सीधा फारिस वजदान की टाई पर जा ठहरी थी। एक लम्हे के लिए मुंह खुला और फिर रुख बदल कर निचला लब दांतों में दबाया। इसके फ्रॉक के साथ फारिस वजदान की टाई मैच हो रही थी। अल्लाह! वो अंदर ही अंदर ज़ोर से चीखी। इसने जानबूझकर आसमानी रंग वाला जोड़ा
چنا تھا کہ وہ گلابی فراق پہنے، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی۔ اف جنت، تم اتنی انپریڈکٹیبل کیوں ہو؟ آخر کیوں؟ آنکھیں میچ کر خود کو اندر ہی اندر جھڑکا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو میں شروع سے ہوں، کمال بے نیازی سے کہہ کر وہ رخ بدل کر، تمہاری تعریف سے میری ہارٹ بیٹ مس نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی احساسات میں کوئی فرق آیا ہے، لیکن اندر ہی اندر اف اس نے تعریف کی، فارس وجدان نے تعریف کی۔ دوسری چیخ دل بند ہونے کو تھا، گال دہک اٹھے تھے، لیکن بہت ہی تحمل، وقار اور نزاکت کے ساتھ اپنے چھوٹے سے بیگ کی لمبی سی زنجیر پر گرفت بڑھاتے ہوئے ایک ادا سے سر اٹھایا۔ وہ لاگ چھپاتا، مگر وہ اس کے سنجیدہ سے باوقار چہرے پر مسکراہٹ اور شرارت کا رنگ دیکھ سکتی تھی۔ کل رات میرے موبائل پر ممی کی بہو کی مس کال ہوئی تھی۔ خیریت ہے؟ اتنی رات گئے آپ نے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے مجھے کال کی؟ متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کچھ بھولتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ ذرا بتانا پسند کرو گے کہ زومبی اور مجھ میں کیا مشترک ہے؟ ڈٹ کر پوچھا۔ تم بتانا پسند کرو گے کہ مجھ میں اور کیٹو میں کیا مشترک ہے؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے آنکھوں میں ڈٹ کر پوچھا تھا۔ بہت کچھ مشترک ہے، دانت پیس کر کہا، تم میں اور زومبی میں بھی۔ وہ بولا، مثلاً کیا؟ وہ ضبط کی کڑی آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ دونوں دماغ بہت کھاتی ہو، اس نے کہہ کر کوٹ اٹھایا تھا۔ جنت کا خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اب اگر اسے اپنی تیاری کا ذرا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً کچھ کر گزرتی۔ میں تمہارا دماغ کھاتی ہوں؟ میں غصے سے پھٹ پڑی۔ میں نے تو پھر بھی خوبصورت پہاڑوں کی تصویر لگائی ہے، خطرناک پہاڑوں کی، فارس نے تصحیح کی تھی۔ کیٹو ایک کلر ماؤنٹین ہے۔ جنت نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ خواہ مخواہ کا ایشو، میں نے ایک رینڈم سی تصویر لگائی ہے، تحمل سے احتجاج کیا۔ سوچ سمجھ کر لگائی ہے، وہ دوبدو جواب دے رہا تھا۔ جنت کے غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ آخر میں تم سے کیوں بات کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو خود ہی جھڑک دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ فارس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب چلیں، باقی کی لڑائی گھر آ کر لڑ لیں گے، تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا تھا۔ اپنا سفید کوٹ اٹھا کر پاؤں پٹکتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آہستہ آرام سے اس نے پیچھے سے کہا، میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تنفر سے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے والیٹ اور چابی اٹھائی اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بہت دلچسپ لگ رہا ہوگا اور سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے اور ہماری یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس کے ذریعے کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ناول، ہوش میں ہیں یا کیا سین ہے آپ لوگوں کا۔ چلیے جی، ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔